अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेबल टॉक के न्यू प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फाइजा इरफान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम दो पहलू पर बात करेंगे, वकालत और सियासत पर। हमारे आज के प्रोग्राम के जो मेहमान हैं, इनका ताल्लुक वकालत और सियासत दोनों शोबों से है। हम इनसे वकालत के मुतालिक भी कुछ सवालात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बारे में भी जानेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर गुजरात एडवोकेट चौधरी सुलेमान शौकत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मैं आपसे वकालत के मुतालिक कुछ सवालात करूंगी। सर जैसे सारे सियासतदान रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन आखिर कहाँ है रूल ऑफ लॉ? नजर नहीं कहीं पे आ रहे। जिस तरह कल देखा जाए कि सरदार लतीफ खोसा के साथ जो हुआ, उन्होंने बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट की नहीं मानती, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट की नहीं मानती। इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फ़ाइज़ा इरफान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मैं पाक न्यूज़ HD का, इनके CEO एजाज़ हुसैन चांद साहब का और डायरेक्टर तारक सलामत साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया। और ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम, और ये पाक न्यूज़ जो है अल्लाह के फजल से गुजरात को अंदर बेहतरीन जो है वो लीड कर रहा है इस वक्त। तो सवाल के मतलब जो आपने बात की है रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल हवाले सर, से, बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर जब से ये एक तहरीक PDM ने लॉन्च की और ये हुकूमत की तब्दीली का मामला हुआ, उस वक़्त से लेकर आज तक 16-17 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रूल ऑफ लॉ की जो है वो फुकदान देखने को मिला है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी परेशान है, और हमारे वकला के अंदर भी इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू हो रही है कि ये क्या हो रहा है। तो इस हवाले से पाक कश्मीर लॉयर फोरम और इस तरह वकला की सारी तंजीमें जो है इसके ऊपर बात कर रही हैं, और कोई लाहे अमल भी इंशाल्लाह जल्द जो है वो ज़ाहिर होगा, सामने आएगा। तो ये रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कमज़ोरी है। जुडिशरी जो है वो दुनिया के अंदर 128वें नंबर पर जो जा रही है। तो ये रूल ऑफ लॉ का जो मामला है, इसके अंदर जजेस को भी और वकला को भी एक पेज पर आना होगा, तब जाके जो है ये मुल्क आगे जा सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। जो कल सानहा हुआ खोसा साहब के साथ, एक सीनियर हमारे वकील हैं, तो उनके साथ उनको लिफ्ट के अंदर बंद कर दिया गया। तो ये एक काबिल अफसोस है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। सर आप के पास सबसे ज्यादा केसेस किस नौयत के आते हैं? गुजरात ज़िले की अगर बात करेंगे जी। तो इसमें जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं वो हैं, और फिर आइली मामलात जो हैं, इस हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं कोर्ट्स के अंदर। ये दो जो है ना टॉपिक, इनके ऊपर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। सर जैसे देखा जाए कि पाकिस्तान में आए दिन डिवोर्स की जो शरह है वो इंक्रीज होती जा रही है। सर आखिर क्या वजह है कि इस जो शरह इंक्रीज क्यों हो रही है? आप ज़्यादातर केसेस लव मैरिज के होते हैं या अरेंज मैरिज के होते हैं? इस हवाले से जो आइली कवानीन हैं, मैंने भी पहले भी बताया आपको कि जो ख़ानदानी इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये होशरुबा रिकॉर्ड है कि लाखों की तादाद के अंदर केस जो हैं वो पेंडिंग है पंजाब के अंदर, जो ख़वातीन जो हैं वो खुला लेने के लिए कोर्ट्स में आती हैं। तो इस हवाले से मैं जो समझता हूँ कि इसमें बेसिक किरदार जो है वो हमारा जो मीडिया है, इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। पैमरा इसके ऊपर काम नहीं कर रहा कि कैसी स्टोरीज़ बनानी चाहिए और कैसे मामलात करने चाहिए। इस हवाले से बड़ी कमज़ोरी है कि मीडिया के अंदर जो ड्रामे चल रहे हैं आजकल, वो उस वजह से ये मामलात होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर पे सोशल मीडिया आ जाता है। ये दो मेजर पार्ट्स हैं हमारी अलहदगी के केसेस की जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपने इसके अंदर पूछा है कि लव मैरिज का और अरेंज मैरिज का, तो इस हवाले से जो प्रैक्टिस देखी गई है वो जो है वो पसंद की शादी जो है, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा केसेस आते हैं कि बहुत जल्द जो है ना वो निभा नहीं होता, कोई फैमिली रिलेशन और इस तरह के मामलात नहीं होते, तो वो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी दूसरे केसेस भी हैं जो अरेंज मैरिज के होते हैं,
ان کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھنے کو آئی ہیں، لیکن جو ریشو اگر کمپیریزن کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ پسند کی شادی کے اندر یہ چیزیں تو دیکھنے کو ملی ہیں۔ سر زیادہ تر کیسز میں پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ مرد کی طرف سے پہل ہوتی ہے یا عورت کی طرف سے پہل ہوتی ہے؟ آئلی قوانین کے حوالے سے تو جو مرد ہے وہ تو خود سے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے ڈیورس دینے کے حوالے سے، تو کورٹ کے اندر خاتون ہی آتی ہیں خلا کے لینے کے لیے، کیونکہ ان کو کیس کرنا پڑتا ہے جب انہوں نے خلا لینی ہو۔ تو ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے ہی آتے ہیں، خواتین جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ کیس کرتے ہیں، ان کے والدین ساتھ آتے ہیں، جو وہ معاملات ہوتے ہیں، تو خواتین کی طرف سے کیسز کی تعداد زیادہ ہے۔ سر آپ عوام کو اس متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھے تاکہ بعد ڈیورس تک نہ آئے؟ اس کے اندر جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، جو اہل حل و عقد ہوتے ہیں علاقوں کے اندر، نمبردار، کونسلر اور محلے کے جو معتبر لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک سوسائٹیاں جو ہے وہ فعال ہونی چاہیے۔ جو آج کل سسٹم چل گیا ہے مادیت کا، کہ دوسرے کا حال احوال نہیں لینا، کسی کے بارے میں سوچنا نہیں، کسی کے بارے میں کسی کو روکنا ٹوکنا نہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیمرا، ہمارا جو میڈیا ہے، اس کو بالکل اسٹرکٹلی جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے کہ سٹوریز کو بناتے ہوئے جو ڈرامے پاس کیے جاتے ہیں، ان کے اندر جو ڈرامائی انداز کے اندر جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں وہ بڑی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے حکومت کے کرنے کے بھی کام ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ کردار ادا کرنے کی وجہ سے اس کے اندر خاطرہ جو ہے کمی لائی جا سکتی ہے۔ سر جیسے دیکھا جائے تو وکالت ایک شعبہ ہے، اس میں آپ کو کبھی کسی کی طرف سے کوئی تھریٹ ہوا ہو یا دھمکی وغیرہ کا کوئی اس طرح کا کوئی سین آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ جی الحمدللہ ایسی آج تک تو ایسی کوئی پوزیشن نہیں بنی، تو گجرات کے اندر اس حوالے سے الحمدللہ کوئی معاملہ ایسا نظر نہیں آیا بظاہر، لیکن ہوتے ہیں معاملات، کچھ ہمارے وکلاء شہید ہوئے ہیں تو کیسز کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ میری حد تک اگر آپ نے سوال کیا تو ایسا معاملہ نہیں ہوا الحمدللہ۔ ناظرین ہم مزید پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پاک نیوز پاکستان کی آواز، اسٹے ود اس۔ لڑکے والے آنے والے ہیں، کھانے میں کوئی کمی نہ رہے۔ چٹا ککر بنے رے، چٹا ککر بنے رے، کاسنی دوپٹے والیے منڈا صدقے تیرے تے، کاسنی دوپٹے والیے منڈا صدقے تیرے تے، کنڈا لگ گیا تھالی نو، کنڈا لگ گیا تھالی نو، ہتھاں تے منگے لگ گئی ایک قسمت والی نو، ہتھاں تے منگے لگ گئی ایک قسمت والی نو۔ ہمارے کھانے ہمارا پیار، نیشنل ریسیپی مسالے۔ میں کیسی لگ رہی تھی؟ میں نے کیا پہنا تھا؟ میرے ہیرو میں کتنی چمک تھی۔ شاید یاد نہ رہے مگر ہمیشہ ساتھ رہے گا میرا وہ آنسو، وہ ایک ادا، ایک مسکان، بالکل ہمارے نئے لکس پرفیومڈ کلیکشن کی مہک کی طرح، ہپنوٹک روز، چارمنگ میگنولیا، ایلیگنٹ گارڈینیا، جن کے پرفیوم آئلز میں ہے دنیا کے نایاب پھولوں کی مہک، تاکہ آپ مہکے ہماری طرح دیر تک۔ مہکو ہر پل نئے لکس پرفیوم کلیکشن کے ساتھ، ذرا سا لکس۔ Ready, set, glow. Glow up, glow up, glow, glow, glow. Up shine, glow with light and glow. Glow switch on, dimmer switch off. Get with the flow, yeah, time to glow. Let's light up the world with light and glow. It's the vitamin B3 Sun Fighter, or C है glow, glow igniter. Ab main lighter or brighter, mera best skin delighter. Glow, 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 glow up, glow, 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 glow. Up shine, glow with light and glow.
جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسے کہ انہوں نے اپنا وکالت کے متعلق بتایا کہ لو میرج اور ڈیورس کے کیسز کیوں زیادہ ہوتے ہیں, پیملا کی وجہ سے بھی انہوں نے کچھ بتایا اور بتایا کہ میڈیا کا بھی کچھ رول ہے اس میں. تو ناظرین ہم مزید گفتگو کریں گے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے بارے میں. سر جیسے کہ آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر ہیں, تو آپ کی سیاست میں آنے کی اسٹرگل کیا ہے اور آپ نے سیاست میں کیوں جوائن کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ بیسیکلی 2021 کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے, اور اس کا بیسک جو نظریہ ہے وہ ہے نظریہ پاکستان. جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جس کی بنیاد پر الحمدللہ پاکستان کو حاصل کیا گیا. یہ ہمارا بیسک نظریہ تھا. دوسرے نمبر پہ جو بڑا ہمارا موٹو ہے, دو ہمارے جو سلوگن ہے, ایک نظریہ پاکستان ہے اور دوسرا خدمت کی سیاست ہے. ہم نے پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ جو دینا ہے وہ خدمت کی سیاست ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر خدمت کی سیاست کو فروغ دیں گے, اور اس کے لیے ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ رجسٹرڈ کروائی. اور ہمارا جو پاکستان کے اندر ہماری تنظیم کے اندر جو نمائندے ہیں وہ پاکستان کے جو مرکزی صدر ہیں حارث مسعود سندھو صاحب ہیں, وہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان بھر کے اندر اللہ کے فضل سے جہاں جہاں سے بھی ہمارے نمائندے آئے ہیں, کوئی سیاسی وڈیرا, کوئی سیاسی گھرانے سے ایسا نہیں ہے, مڈل کلاس سے لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں, اور بڑا اچھے انداز کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں اس کو. اور پاکستان کے اندر ایک بڑی خوبصورت چینج لے کے اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں. تھوڑے سے عرصے کے اندر ہم نے بہت بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کی ہیں. ٹھیک ہے سر, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ویژن اور ایجنڈا کیا ہے؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ بیسیکلی نظریے کی سیاست کو لے کے آئی ہے. جو پاکستان کے اندر سیکولرزم اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, اس کے کاؤنٹر کے لیے اس نظریہ کی کمزوری کا جو معاملہ بنا ہوا تھا, ہم نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جس کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پاکستان اپنے بزرگوں, ہمارے بزرگوں نے مل کر ایک محنت اور قربانیوں کے ساتھ جو ہے ملک کو بنایا تھا. تو یہ اس نظریے کی بقا کے لیے ہم نے یہ پارٹی کو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں اس کو آگے. اس کے بعد جو بیسک ہماری اس کے اندر تھا, جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں, یہ مہنگائی کا ایک جو طوفان آ گیا ہے, اس کے اندر مڈل کلاس جو ہے وہ دب کے رہ گیا ہے. تو اس حوالے سے مڈل کلاس کو اوپر اٹھانے کے لیے ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو جو ہے وہ جو جوائن کیا ہے, اور اس کا جو ہے وہ ہم نے اس کو لانچ کیا ہے, رجسٹرڈ کروائی ہے. اور اس کے اندر ہمارے سارے جو نمائندے ہیں وہ الحمدللہ مڈل کلاس سے ہیں, اور ہم خدمت کی سیاست کو آگے لے کے آئے ہیں, جس کے اندر ہم غریب عوام کے لیے جو ہے سستی روٹی کے لیے ہم نے تندور ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر چلائے ہیں, جس کے اندر ہم 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں, جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 روپے اور 25 روپے تک جا رہی ہے اتنی مہنگائی کے اندر. تو ہم نے سبسڈائز کر کے روٹی تندور جو ہے وہ سستے تندور کے نام سے ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا, اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ پورے پاکستان کے اندر مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح ہم نے سحری کے جو بہت بڑی مہم ہم نے لانچ کی پورے پاکستان کے اندر, اور ہم نے سحری کا کھانا جو ہے ہر بہت سارے متوسط طبقوں کے اندر ڈیٹا بیس ہم نے وہاں پہ تقسیم کیا کھانا. تو گجرات کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے خاندانوں تک سحری کا ہم نے کھانا اللہ کے فضل سے پہنچایا. اسی طرح پھر قربانی کا معاملہ آیا, تو قربانی بھی ہمارے پاس وہ ڈیٹا آلریڈی موجود تھا. جنہوں نے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے, گجرات ضلع کے اندر ہم نے 20,000 لوگوں تک جو ہے وہ ہم نے گوشت جو ہے وہ پہنچایا اللہ کے فضل سے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے. اسی طرح ہمارے 5 سستے ہوٹل چل رہے ہیں جو جہاں پر 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں. کس جگہ یہ ہوٹلز چل رہے ہیں؟ ہمارے 5 ہوٹل سٹی گجرات کے اندر چل رہے ہیں, جس کے اندر دیونا منڈی ہے, اسی طرح یہ ایریا گیٹ کے پاس ہمارا چل رہا ہے, اسی طرح گلیانے کے اندر ہمارا چل رہا ہے. مختلف جگہ پہ ہم نے ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ کام کیا ہوا ہے. جی سر, کیا آپ کو پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لایا گیا ہے؟ نہیں جی, پی ٹی آئی کے کاؤنٹر کا معاملہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جو کام ہے آپ نے دیکھ لیا چند دن پہلے, جو
چیئر لفٹ کا ایشو بنا ہے وہ KPK کے اندر تھا، جس کے اندر خان صاحب کی جو ہے وہ 14 سال سے مسلسل حکومت چل رہی ہے. تو وہاں کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پر بیسک انفراسٹرکچر وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو ہمارا جو انڈیپینڈنٹ نظریہ ہے اللہ کے فضل سے، خدمت اور نظریہ جو ہمارا پاکستان کا مطلب کیا ہے، اس کے اوپر ہم آئے ہیں. ہمیں کسی بھی جماعت کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے نہیں ہے ایسا ہمارا معاملہ. ہم اپنا ایک نظریہ، انڈیپینڈنٹ نظریہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. سر تھوڑا سا اپنے تنظیمی ڈھانچے کے بارے میں بھی بتائیے گا. تنظیمی ڈھانچہ اللہ کے فضل سے ہمارا پورے پاکستان کے اندر مکمل ہے، جس کے اندر ہماری مرکزی باڈی کے اندر صدر میں نے آپ کو بتا دیا کہ خالد مسعود سندھو صاحب ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اور لاہور کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں. تو نیچے ہمارے اعظم چودھری صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں، وہ پسرور سے ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے. اسی طرح پھر مزمل ہاشمی صاحب، ہمارے ڈاکٹر مزمل ہاشمی صاحب ہیں، وہ گجرانوالہ سے ہیں اور پنجاب کے صدر ہیں. اسی طرح پھر ہم آ جائیں تمام ضلعوں کے اندر پورے پاکستان کی وفاق کی اللہ کے فضل سے یہ پارٹی ہے، کراچی سے لے کر KPK کے آخری ضلع تک اللہ کے فضل سے ہمارا جو ہے وہ نمائندے موجود ہیں. اور ہم نے ریسنٹلی جو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے تھے، اس کے اندر بھی ہم نے 275 کے قریب اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو ہم نے لانچ کیا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہماری اللہ کے فضل سے کہ ہر حلقے سے ہمیں نمائندے موجود تھے اور ہم نے وہ کھڑے کیے. اور اسی طرح ہمارا جو ضلع کے لیول پہ ہمارا جو تنظیم ہے، اس کے اندر میں ایز اے صدر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. اسی طرح امجد اسلام صاحب ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں گجرات کے. اسی طرح کوآرڈینیٹر ہیں محمد سجاد ڈار صاحب، اور میڈیا کے ہیں ملک اظہر صاحب، یوتھ میں حذیفہ وڑیچ صاحب. اس طرح ہمارا پورا خواتین کا اور اقلیتوں کا اور سارے جو ہے وہ شعبے اللہ کے فضل سے کام کر رہے ہیں. سر جیسے دیکھا جائے تو عوام بہت زیادہ پریشان ہے اس مہنگائی میں. پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں دن بہ دن زیادہ کرتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس پر کس طرح کنٹرول اس کو کیا جائے گا؟ وہ جو ہماری خدمت کی سیاست ہے، ہم ریلیف کا جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ جو بے ہنگم مہنگائی کا معاملہ ہو گیا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو کرنے کے لیے ہم نے پیٹرول جب بھی انہوں نے بڑھایا ہے ہم نے اس کی مذمت کی ہے، اور ہمارا آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے ہر تحصیل لیول پہ. ضلع کے اندر بھی ہمارے بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں. ہم نے پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ریکارڈ کے اوپر ہیں. پریس کلب کے اندر ہم نے پروگرام کیا کہ یہ قیمتیں واپس لینی چاہیے ان کو. اسی طرح جو بجلی کا معاملہ ہے، اس وقت تو بجلی کے معاملات اس لیول پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ کل ابھی ایک بندہ جو ہے وہ مین کھمبے کے اوپر چڑھ گیا، اس کی بیوی بھی پیچھے اس کے جا رہی ہے. دیکھنے کے مطلب ہمارا حوصلہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ دیکھ سکیں. تو مڈل کلاس جو ہے وہ اس وقت تک مکمل طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے اپنی سیاست اور اپنے معاملات میں الجھایا ہوا ہے. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو کسی نے بتایا ہے، کیئر ٹیکر جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، ان کو انہوں نے کہا جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ تو جب ایسے مطلب لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، ان کا میں نے دیکھا ہے وہ جو سیلاب والے علاقے میں جو گئے ہیں 150-200 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. یہ ہمارا غریب ملک ہے جس کو یہ کہتے ہیں جی عوام مزید قربانی دے، مزید قربانی دے. یہ قربانی کے لیے 98% عوام ان کے لیے رہ گئی ہے. ان کو اس کے اوپر کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا مہنگائی سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. سر دیکھا جائے تو جب PTI کی حکومت تھی تب نون لیگ والے بڑے دھرنے کرتے، یہ کرتے کہ ہم اپنی عوام کو اس طرح پستہ نہیں دے سکتے. تو اب جب وہی عوام پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، دیکھا جائے پیٹرول کی قیمتیں، کھانے پینے کی اشیاء اس قدر مہنگی ہو رہی ہے کہ مڈل کلاس پس کے رہ گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کبھی عمل ہوگا کہ مہنگائی کم ہوگی یا مزید زیادہ ہوتی جائے گی؟ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو خان صاحب جب آئے تو خان صاحب نے بھی بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے اعلانات کیے کہ میں آؤں گا اور اتنے کروڑ نوکریاں اور اتنا کچھ اور سارا کچھ کریں گے. تو سیاستدانوں کا عجیب ہی معاملہ ہے. شاید انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا یا پڑھ کے نہیں آیا تو یا گراؤنڈ ریالٹی کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو بعد میں آگے وہ بھی آپ 3.5 سال کا دور اگر دیکھیں گے تو وہ بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہی تھیں. لیکن چلیں پھر بھی کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں ملک کے وہ کسی طرف جا رہا تھا. لیکن یہ جو لانگ مارچ ہمارے محترم جناب فضل الرحمان صاحب اور PDM کے سارے
اس میں شامل تھے. ماشاءاللہ یہ ایک ہی ہو گئے ہیں 13-14 جماعتیں. اب صرف ایک پی ڈی ایم کے ہیں تو وہ ساری شامل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جب وہ لانگ مارچز اور کا سلسلہ تیز کیا, ہم 150 سے 70 پہ لے کے آئیں گے تیل کو, تو جب ان کو حکومت مل گئی تو پھر اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی جو کھڑا کیا ہے جی کہ ان کو کچھ میں سمجھتا ہوں غیرت ہی نہیں آئی کہ کیا یہ کر رہے ہیں کہ 150 کو کہہ رہے تھے کہ ہم لے کے آئیں گے 60-70 روپے پہ لیٹر پہ. یہ آن ریکارڈ موجود ہے ہمارے, جو آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں یو کے اندر. وزیر اعظم صاحب وہ کہہ رہے تھے, ان کا میں نے بیان دیکھا ہے, خود کہتے ہیں جب وہ یہ ان کی حکومت ابھی آئی نہیں تھی, کہتے ہیں 150 پہ بڑا ظلم کر رہا ہے خان صاحب, اور ہم آئیں گے تو یہ 70 پہ کر دیں گے. تو پھر آئے, پھر دیکھیں کیسی ان کی وہ بریکیں فیل ہوئی ہیں مہنگائی کے حوالے سے. کوئی چیز ان کے مطلب تھی نہیں. بات بندہ وہ کرے جو کچھ سمجھ میں آتی ہو. دعوے اتنے بڑے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بڑی مشہور مثال بنی ہوئی ہے کہ اونچے پکوان اور پھیکی دکان کر کے, وہ یہ ان کا انداز ہے. بڑے بڑے دعوے کر دینے, اور جب گراؤنڈ پہ آنا, میدان میں آنا, تو پھر کہتے ہیں وہ ہم, آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آیا ہوں, لیکن سر جیسے آپ نے بتایا کہ دعوے تو سب کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن جب کام کرنے پہ آئے تو کام نہیں کرتے. مثال دے دیتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں, پورے انٹرنیشنل میں, باہر کے ملک بھی مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو سر کیوں نہیں, مطلب اس پہ روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی؟ بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو دعوے نہیں کرنے چاہیے, میرٹ کے اوپر بات کریں اور کہیں کہ یہ حالات چل رہے ہیں, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. جتنا ہو سکتا ہے اتنا بات کریں. دعوے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کو الو بنانے کی, ان کا مقصد ہوتا ہے اقتدار پہ آ جانا, بس قابض ہو جانا, اور اتنی اسٹوپڈ حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں 16 مہینے یہ اقتدار میں رہے ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمارے, تو جو ہی اقتدار سے الگ ہوئے ہیں تو ٹکٹ انہوں نے پہلے کروائی ہوئی تھی اور اپنے گھر چلے گئے ہیں. تو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مسائل ان کے مسائل ہے ہی نہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن شفاف ہونے کی امید کی جا سکتی ہے؟ جب سے میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں سیاست کا, تو جمہوریت جب سے بنی ہے تو اس حوالے سے تو کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے جمہوریت کے حوالے سے کہ کوئی شفاف الیکشن ہوئے ہوں, لیکن امید تو رکھنی چاہیے. تو بہرحال رول آف لا کی جو ہم نے آغاز میں بات کی ہے, یہ اسی کے ساتھ ہی ریلیٹ ہے. تو اس وقت تو پریشان کن حالات ہیں پاکستان کے, جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, تو اس کے اندر ایسے حالات کے اندر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عوام اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے وہ کیا سوچتی ہے. تو مناسب نہیں ہے اس وقت حالات پاکستان کے. سر یہ بجلی کی قیمتوں پہ جو عوام نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ وہ بل نہیں جمع کروائیں گے, تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. تو یہ چیزیں اچھی تو نہیں ملک کے لیے, کسی بھی ملک کے لیے یہ چیزیں سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جا رہی ہیں. اور ان کو بالکل جو ہے نا وہ ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت بھی, اور جو اس سے پیچھے بھی چلے گئے, جنہوں نے یہ سب ظلم ہمارے اوپر ڈال کر چلے گئے, تو ہم بھی مڈل کلاس سے ہیں, عوام سے ہیں, تو یہ سوچ کر بھی بڑا پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر اس کا بہتر انداز سے کوئی حل نہ نکالا گیا تو پاکستان خدا نخواستہ کسی بڑے سانحے کا مزید متحمل ہو نہیں سکتا. لیکن یہ اس کے اوپر کام یہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا, ہم اس کے اوپر پریشان ہیں. اور عوام اس وقت بجا طور پر جو احتجاج اور یہ ساری چیزیں خودکشیاں ہو رہی ہیں, تو اس کے اوپر عوام اپنے حق بجانب ہیں کہ وہ اپنے رائٹس کا دفاع کریں. سر تنظیمی صدر بننے کے لیے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے یا الیکشن ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ اس حوالے سے ہمارا جو ہے وہ الیکشن کا ایک پالیسی ہوتی ہے. ہمارے مختلف ساتھیوں نے جو ہے وہ اپنی سی وی سمجھ لیں دی, کینڈیڈیچر ہم پٹ ہوئے, تو اس کے اندر پھر میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہماری سلیکشن ہوتی ہے. سر اس کا ایکسپیرینس مطلب تھوڑا گائیڈ کریے گا, اس کا ایکسپیرینس کیا مانگتے ہیں؟ ایکسپیرینس خدمت کی سیاست کے اندر یہی ہے کہ خدمت گار ہونا چاہیے عوام کے لیے, ریلیف کا سوچ سکتا ہو, وقت دے سکتا ہو. تو یہ چیزیں سیاست ایک فل جاب ہے اور عبادت ہے یہ. سر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق تھا, آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی ہے سیاست میں نے آپ سے گزارش کیا ہے کہ یہ خدمت کی سیاست ہے اور مڈل کلاس ہماری تقریباً ساری باڈی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا بیک گراؤنڈ سیاسی اس حوالے سے نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا. ہم ایک ایوریج صرف ایک وکلاء
تنظیم سے میں ایک لائر ہوں، تو ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہے، تو وہاں سے بس نکل کے پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ہمارا معاملہ ہے، ہم نے سیاست پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کہ اس میں درد دل رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ سر جو فلڈ آیا ہے پنجاب کے اندر، اس حوالے سے آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے؟ جی الحمدللہ ہماری مرکزی قیادت نے فیصلہ کیا فوراً کہ جو ستلج کے دریا کے اندر پانی کا بہاؤ کی وجہ سے بہت سارے گاؤں زیر آب آ گئے، بہت سارا نقصان ہو گیا، جانوروں کا بھی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، تو پنجاب کے تمام اضلاع کو ٹارگٹ دیے گئے کہ وہاں پر پہنچنا ہے اور ان کی جو متاثرین ہیں ان کا جو ہے وہ ضروری چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ اس میں پورے پنجاب سے ہمارے ہر ضلع سے تنظیمیں اور ہمارے جا رہے ہیں، ہمارے صدور جا رہے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں وہ جا کر کام کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں گجرات سے بھی اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے وہ وہاں پر ہماری ٹیم گئی ہے، وفد گیا ہے، اور اس نے وہاں پر جا کر متاثرین کے اندر 50 دیگیں جو ہیں بریانی وہ ہم نے تقسیم کی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے بڑے مسائل ہیں وہاں پر چارے کے، تو ہم نے وہاں پر جانوروں کے لیے چارہ مہیا کیا ہے ضلع گجرات کی طرف سے، اور اسی طرح وہاں پر کل ہماری ٹیم نے وہاں پر ایک بھائی بچہ نوجوان 20 سال کا اپنے جانوروں کے چارے کی تلاش کے اندر ہی نکلا ہے، تو بیچارہ وہ پانی کے اندر ڈوب کر شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو ہماری ٹیم نے 1122 کے ساتھ جو ہے وہ مل کر آپریشن کیا، اور 6 گھنٹے کے طویل دورانیے میں ہم نے وہ کامیاب آپریشن کر کے اس کی ڈیڈ باڈی کو نکالا۔ میڈیا کے اندر وہ چل رہی ہیں، تو ہم نے الحمدللہ اس کو لے کر وہ تدفین وغیرہ بھی سارے معاملات کیے، اور گجرات یہ ہمارا سیلاب کے حوالے سے اللہ کے فضل سے کوئی بھی وہاں پر ابھی تک کوئی پولیٹیکل یا فلاحی تنظیم وہاں پر نہیں پہنچی جو اتنے منظم انداز سے کام کر رہی ہو، جتنی اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے وہاں پر بورڈ تک چلا دی ہیں، جو کہ مطلب بڑی آرمی جیسی تنظیم ہے، ادارہ ہے، یا 1122 کے پاس ہیں، تو تیسرے نمبر پر ہمارے پاس وہ ٹیکنیکس ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھیوں نے بورڈز کو چلایا ہوا ہے وہاں پر، اور جانوروں کو بھی اور انسانوں کو بھی وہاں سے نکال کر خشکی والی جگہ پر اللہ کے فضل سے ہم شفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام جو ہم نے اللہ کے فضل سے کیا ہے، ہماری مرکزی باڈی نے یہ فوراً جب یہ معاملہ ہوا تو ابھی تک بھی میڈیا کی بھی ابھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ وہاں پر توجہ دیں، اور اس کے اندر دوسری چیز ایک تو یہ ہم نے خدمت کرنی ہے وہاں پر پہنچ کر جو متاثر ہو گئے ہیں، لیکن دوسری چیز جو ہے وہ میں گزارش کروں گا آپ کے میڈیا کے توسط سے کہ مس مینجمنٹ ہے جو ہمارے یہ چیزیں آئے روز ہر سال ہمارا کسی نہ کسی جو ہے وہ کسی حصے میں آدھا حصہ، پچھلے سال اب تقریباً 70% پنجاب کا جو ہے وہ لاس ہوا، پھر فصلیں پکی تیار جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں کے نقصان ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کل کے دور کے اندر جتنی جدید جو ہے وہ دنیا ہو چکی ہے، تو اس کے اندر یہ سیلاب کا آنا اور یہ ساری چیزوں کا ہونا یہ مس مینجمنٹ ہے، اور اس کے اندر غفلت سراسر جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے۔ ہم نے تو جب ہم پڑھتے تھے تو ابھی بھی مطالعہ پاکستان کے اندر وہی چیزیں ہیں جی، پاکستان کا جو نہری نظام ہے وہ دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، تو کیسا نہری نظام ہمارا بہترین ہے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ آئے روز ہر سال میں جو ہے وہ ہمارا آدھا پنجاب کہیں مختلف پرسنٹ کے حساب سے ہمارا وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اربوں کا نقصان ہوتا ہے عوام کا، اور ہم نے صرف فوٹو شوٹ کروانی ہوتی ہیں، اور باہر سے جا کے ہم نے وہ پیسے مانگنے کے لیے ہم نے بیکاری سا ایک اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو تو اب دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ ان ایسے پانی جب وہ آتے ہیں تو ان کو سیو کرتے ہیں، اس کو زراعت کے اندر لگاتے ہیں اور اس سے وہ نفع کماتے ہیں، تو الٹا یہ ہمارے لیے وہ جو ہے چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ سراسر مس مینجمنٹ ہے، اور یہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوج کے ناخن لینے چاہیے، یہ بہت زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں۔ سر آپ جو تنظیم چلا رہے ہیں یہ کسی ڈونیشن کے تھرو چل رہی ہے یا آپ کے اپنے بہاف پہ جو آپ کی ٹیم ہے ان کے؟ جی یہ ڈونیشن کا اس کے اندر نہیں ہوتا، جیسے یہ بھی سیلاب کے حوالے سے معاملہ اگر آ گیا تو یہ ہم قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم یہ جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہم چلائیں۔
ادروائز جو باقی سیاسی ہماری جو تنظیم ہے وہ اللہ کے فضل سے ہم خود ہی جو ہے وہ مینج کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے اپنے بزنسز ہیں تو ہم وہاں سے ہی اس کو مینج کرتے ہیں. سر جیسے کہ لاسٹ ٹائم یہ بھی خبر آئی تھی کہ جو متاثرین کے لیے یہاں سے سیلاب زدگان کے لوگوں کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کو پیسوں کا فروخت کر رہے ہیں، تو سر اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے علم میں ایسی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو نہیں آئی. تو جو ہم تو اپنی ٹائم جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے ابھی پرسوں ہی ہمارا قافلہ گیا ہوا تھا. آج کی بھی ساری گجرات کی نیوز جو ہمارے پیپر ہیں ان کے اندر ہمارے وہ ڈیٹیل آئی ہوئی ہے. تو 50 کے قریب ہم نے دیکھے وہاں پر دی ہیں جا کے، اور فی سبیل اللہ اللہ کے رضا کے لیے وہاں پر ہم نے ان کی مدد کی ہے. اسی طرح جانوروں کی جو سائلج کا بڑا مسئلہ ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں پہ جانور بھوک سے مر رہے ہیں، تو وہ بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور بالکل فری کر رہے ہیں ہم اپنی جماعت کی حد تک. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرا آپ نے جو بات کیا وہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز کب تک ہوں گے؟ الیکشن تو وہی رول آف لا کی بات آ جاتی ہے. یہ تو 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن ہو چکے ہونے چاہیے تھے. تو یہ فلاز ہے، بہت بڑا فلا ہے رول آف لا اور آئین، جو اس کے اندر تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے 90 ڈیز کے بعد. تو چلیں وہ بھی لنگر آن کر دیا. اس کے بعد اب جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہوئی ہے، تو یہ کیا کرتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں ابھی تو ڈیلے ہی نظر آ رہا ہے. ایسا جیسے ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ انسانی خدمت میں ایکٹیو ہے، تو اس کی ذرا تفصیلات بتائیے گا. میں نے گزارش کی ہے کہ میں ضلع گجرات کی حد تک اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے 22 فری دسترخوان چل رہے ہیں گجرات کے اندر. 22 فری دسترخوان جہاں پر اللہ کے فضل سے بالکل فری ہزاروں کی تعداد 6000 کے قریب ایوریج ہماری ہے روزانہ جو ہے وہاں سے کھانا اللہ کے فضل سے کھا رہے ہیں. اسی طرح 13 ہمارے سستے تندور ہیں ضلع گجرات کے اندر جو 10 روپے کی روٹی فراہم کر رہے ہیں. اسی طرح 5 ہوٹل ہیں جس کے اندر سالن جو ہے وہ ہم 50 روپے کا دیتے ہیں اور ساتھ روٹی 10 روپے کی جتنی بھی وہ لینی ہو. اسی طرح ہمارے 2 سبسڈی سٹور چل رہے ہیں، بچت سٹور جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہم جو مارکیٹ جو ہمارا ریٹ ہے اصل تھوک ریٹ جسے ہم بولتے ہیں اس سے بھی کم پہ ہم اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دے رہے ہیں. شہر کے اندر ہمارے وہ 2 سستے سبسڈی سٹور چل رہے ہیں. اسی طرح 20 دستکاری ہمارے جو ہے وہ سینٹر چل رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، جہاں پہ ہم خواتین کو سلائی کڑھائی کی اور اس طرح دوسرے معاملات کی ٹریننگ دیتے ہیں، اور بعد میں اللہ کے فضل سے وہ اپنا اچھا روزگار جو ہے وہاں سے وہ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے اندر جو داخل ہوتے ہیں، جو متوسط ہیں، جو نہیں لے سکتے، ہم ان کو ضروری چیزیں مثال کے طور پہ سلائی مشین ہے یا اس طرح کی جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی ہم اللہ کے فضل سے پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے وہ 20 چل رہے ہیں. اسی طرح 40 کے قریب ہمارے تعلیم القرآن اکیڈمیز چل رہی ہیں جس کے اندر بچے فری جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن مجید کی. یہ بیسک ہمارا جو مین ہے وہ چل رہا ہے ضلع گجرات کے اندر. سر آپ عوام کو، اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ مہنگائی کم کس طرح کی جا سکتی ہے اور عوام پہ کس طرح مطلب اتنا برڈن کم کیا جائے، تو اس متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک چیز رہ گئی تھی اس میں دوبارہ ذرا کر دوں کہ اللہ کے فضل سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمیں یہ جو میں نے آپ کو کام بتائے ہیں ضلع گجرات کے اندر ہم نے کیے، تو اس حوالے سے ہمیں ڈپٹی کمشنر چودھری صفدر ورک صاحب نے جو ہے وہ شیلڈ دی ہے فخر گجرات کی، جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو حاصل ہوا. تو یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عوام کے کرنے کے کام کیا ہیں، تو عوام میں سمجھتا ہوں کہ روایتی جو سیاستدان اور یہ سب وڈیرے جو نام بدل کر پارٹیاں بدل کر ادھر سے ادھر سے ادھر ہو کے، تو 70-75 سالوں سے ہمیں یہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. ان کے یہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اب تو ماشاءاللہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا اتنا دور ہے، تو عوام کو اب ایک سٹیپ آگے آ کے سوشل میڈیا سے آگے آ کے جو ہے نا وہ کام کرنا ہوگا. ان کو بالکل جو ہے وہ آئینہ دکھانا پڑے گا. جو ایسے روایتی سیاستدان ہیں جو آتے ہیں تو بریانی کی پلیٹ پہ 3 دفعہ اگر کوئی بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو یہ عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری ہے. تو عوام کو بھی جو ہے نا وہ
भरपूर अंदाज के साथ पॉलिटिकली ज़हन के साथ सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट हैं, तो हमने देखना है कि कौन हमें डिलीवर करके दे रहा है। तो मैंने ये गुजारिश की है, जो हमने ये बिल्कुल छोटी सी एक नई सियासी जमात होने के बावजूद अल्लाह के फजल से इतने बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए हुए हैं। शहरी के अंदर 1.5 लाख ख़ानदान तक हम पहुँचे हैं। कुर्बानी के दौर के अंदर जब कुर्बानी का गोश्त हुआ तो हमने 5-6 हज़ार अफराद तक हमने ख़ानदानों तक गोश्त पहुँचाया है। तो ये चीज़ें हमने अल्लाह के फजल से की हैं, तो डिलीवर जो है वो करे। आवाम को भी उसके अंदर देखना चाहिए कि कौन डिलीवर कर रहा है। तो आवाम जो डिलीवर करने वाले हैं उनको अगर लेके आएगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क के अंदर बड़ी पोटेंशियल है। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहने के लिए बना है। तो हम होपफुल हैं कि आवाम भी इंशाल्लाह अपनी सिमत दुरुस्त करेगी। तो जब आवाम अपनी सिमत दुरुस्त कर लेगी तो हुक्मरानों को इंशाल्लाह छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन चोरों और लुटेरों से इंशाल्लाह पाकिस्तान की जान छूटेगी और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बनाने का इनका मकसद क्या था। इनका मकसद था इंसानी खिदमत, आवाम को वो सहूलियात प्रोवाइड करना जो इस मुश्किल के दौर में चाहे शायद कोई कर सकता है। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे अपने नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए टेबल टॉक विद फायज़ा इरफान। अल्लाह हाफ़िज़।